जी दोस्तों, जैसा कि फारूक साहब ने अपने इंट्रो में कहा कि ये एक रवैया बन चुका है हमारे पाकिस्तान के अवाम का, जिसमें मतलब ये मौलवी हजरात भी शामिल हैं, जिसमें आम अवाम भी शामिल है। और अगर किसी ने एक दूसरे के साथ किसी किस्म की दुश्मनी करनी है, किसी से बदला लेना है, किसी के साथ अपना बुग़्ज़ और कीना निकालना है, तो पाकिस्तान में आजकल सबसे आसान जो तरीक़ाकार है जिससे अपने उन जज्बों की तस्कीन हो सकती है जो जज्बे किसी तौर पे भी इस काबिल नहीं होते कि उनको किसी के सामने लाया जाए या बताया जा सके कि मुझे आपसे ये शिकायत है, और उसके लिए जो रवैया इख्तियार किया जाता है कि उस शख्स पे इल्ज़ाम लगा देना, जैसे पहले हुआ करता था कभी, या आम सोसाइटी के अंदर किसी को बुरा भला कहने के लिए कि देखें जी ये शख्स जुआरी है, ये शख्स शराबी है, ये बुरा आदमी है, ये औरतों को छेड़ता है, इससे अपनी बच्चियों को बचा के रखें। तो इस तरह किसी शख्स की शख्सियत को अगर मसख करना होता था तो इस किस्म के इल्ज़ाम लगते थे। लेकिन अफसोस के साथ कि आज इवन हुकूमत चलानी हो, अंदाज़ा करें कि अगर अपनी हुकूमतें चलानी हो या बचानी हो, तो आज जिस चीज का नाम लिया जाता है वो ये है कि ये शख्स कादियानी है, ये अहमदी है। आसान है। जैसा कि आपने देखा रिसेंटली एक शख्स कराची के अंदर सिर्फ इस वजह से, उसकी क्या कैफियत है बाद में कोई इतला नहीं कि जी वो कादियानी है, किसी फैक्ट्री में मजदूर था, मुलाजिम था, काम कर रहा था, तो उसको मार दिया गया। उसके साथ जो मार पिटाई, जो जुल्म उसके साथ हुआ वो। सो दूसरी तरफ ये देखें कि बगैर सोचे समझे, बगैर किसी चीज को देखे, कानून भी हमारा कुछ इतना बेबस नजर आ रहा है कि कानून की बालादस्ती जो है वो कहीं काम करती हुई नजर नहीं आ रही कि ये जो काम हुकूमतों के होते हैं वो किए जाएं। और हुकूमतें लोगों से इतनी लगता है डरी हुई हैं कि जैसे कि वो भी देखते हैं कि कहीं हम इसकी जद में ना आ जाए कि कोई शख्स उठता है वो कहता है जी मुशर्रफ कादियानी, कमर जावेद बाजवा कादियानी, इमरान खान कादियानी, मतलब जिस किसी का भी आपके नाम लगाना हो। हालांकि ये बेहतरीन मौका है कि अगर यही खेल खेलना है इस हुकूमत ने भी, तो बड़े आराम से नवाज शरीफ के ऊपर और ये दूसरे जो लोग हैं मुसद्दक मलिक वगैरह, या इनके बिलावल भुट्टो और ये वो, इवन मौलाना फजलुर रहमान, इनके ऊपर भी लगाने कि ये कादियानी है या कादियानी नवाज है। बड़ी आसान सी बात है। मतलब खुदा रहा कुछ सोचिए, एक तरफ आप अपने आप को इस्लामी मुमलिकत कहते हैं और दूसरी तरफ आपका अमल जो है वो सरीहन इस्लामी तालीम के खिलाफ है। मतलब एक तो होता है कि किसी बात को बगैर तस्दीक के करना, और एक चीज होती है कि मतलब अपने पास से इल्जाम लगाते चले जाना जिसकी कोई हकीकत नहीं है। आप सोचिए कि कितने बड़े आप जुर्म का मुर्तकिब हो रहे हैं। जी फारूक। शेख साहब, बड़ी ये जो बात आपने की है इसी के एक हदीस के अंदर है, मिलता है हमें। अब मुझे हवाला एग्जैक्टली याद नहीं, आमिर साहब होते तो उनको माशाल्लाह जुबानी याद होते हैं कि अगर कोई शख्स दूसरे को, किसी मुसलमान भाई को ये कहता है कि तू काफिर है,
وہ دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے. اگر وہ سامنے والا نہیں ہے تو پھر کہنے والا ہو جاتا ہے. اب شیخ صاحب میں مسلمان پہ اگر یہ کہا جائے کافر تو الٹ کے اسی پہ پڑھتے ایسی حدیث یا الٹ کے ایگزیکٹلی جس طرح کہتے ہیں کہ لعنت الٹ کے وہ اپنی طرف آ جاتی ہے, یہ بھی ایک طریقہ. خیر اب میں سوچتا ہوں ان لوگوں کا رویہ, میں نام نہیں لیتا, میں جنرلی بات کرتا ہوں, جو بنا کسی ثبوت کے, بنا کسی پروف کے, بعض اوقات اپنے کسی اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے, اختلاف کی وجہ سے, اپنی کسی رائے میں اختلاف کی وجہ سے, کسی پولیٹیکل اختلاف کی وجہ سے, یا علمی اختلاف تو خیر علمی اختلاف تو شاذ و نادر ہی رکھا جاتا ہے, ذاتی خنث کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ جی قادیانی نواز ہے. اس میں ابھی آپ نے نام بھی لیے, میرا انٹرنیٹ تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, آپ آئی ہوپ آپ نے سب کے نام لے دیے ہوں گے. ہم پرائم منسٹر کو نہیں بخشا شیخ صاحب, یہاں تک دیکھیے کہ آرمی چیف ملک کا وہ پاورفل ترین آدمی, وہ خیر یہ بات سیاسی ہو جائے گی لیکن باتیں تو یہ بھی چلتی ہیں نا کہ جی وہ پوری گورنمنٹ کوئی بندہ چلا رہا ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں اس کو بھی نہیں بخشا, اور اس کو شیخ صاحب کیسے اپنی صفائی دینی پڑی کہ مولانا طارق جمیل صاحب تھے غالباً, ان کو اپنے گھر انہوں نے بلایا, کوئی محفل شیفل کرائی, اس پہ نعتیں وغیرہ جو ہے وہ نعت خان بلائے اپنے بیٹے کے, ان کو شیخ صاحب عمرہ کر کے آنا پڑا, سیلفیاں لگانی پڑی روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے. خان صاحب دوڑے گئے ننگے پاؤں, جوتا اتار کے خان صاحب جناب وہاں پہ گئے, وہ لگانی پڑی, اور لگا کے اپنے میڈیا سیلز کو دی کہ دکھائیں جی یہ لگا دیں دنیا کو, یار ہو سکتا ہے بچت ہو جائے ہماری اس چیز سے. اور پھر بھی جناب یہ کہتے ہیں ہماری کوئی سنتا نہیں ہے, ہمیں کوئی پوچھتا, مطلب جس پہ دل کرتا ہے الزام. اور اللہ کی ذات سے نہیں ڈرتے یہ لوگ شیخ صاحب, اس دن سے نہیں ڈرتے کہ جب اگر یہی چیز الٹ کے اپنی طرف آ گئی اور ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے شیخ صاحب, میری آپ کی منہ کی بات تو نہیں ہے نا کہ فاروق نے کی ہو بات یا ایک شیخ نے کی ہو, یہ اس ہستی کے منہ کے قول ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, بات ختم. بات کی کوئی فاروق بات یہ, سوری تمہاری بات کٹ گئی, بات یہ ہے, اندازہ کر لو اس چیز سے کہ مذہب کے اندر اور مولوی کے اندر طاقت کتنی ہے. مولوی کے اندر طاقت کا اندازہ اس چیز سے لگا لو کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی بنیادی طور پہ مولوی تھا. میں اسے اگر مولوی بوزنے کا برادر اکبر کہوں تو غلط نہ ہوگا, کیونکہ سلسلہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی مطلب چونکہ بنیادی طور پہ وہ نام اپنے کے ساتھ مولوی تھا, لیکن جو اس کے بلیفز نظر آتے ہیں, مطلب میں اب یہ فکرہ نہیں کبھی بھی کہوں گا کہ جی میں حتمی طور پہ کہہ رہا ہوں, نہیں, جو میں اس سے اخذ کرتا ہوں اس سے, وہ شخص کمپلیٹلی ڈر گیا تھا, اور اس چیز کو, اللہ کے نام کو اور مذہب کی طاقت کو جس طرح اس نے استعمال کیا ہے, میرا خیال یہ واحد ایک ایسا کلٹ ہے کہ جس کا بانی جو ہے خود دہریہ ہے, لیکن اس نے مذہب کو استعمال کر کے اس طرح سے پیش کیا ہے کہ دنیا مغرب جو ہے وہ اس کو ایک بہترین پرامن اور شریف اور کیا کوئی سمجھتی ہے, love for all, ہاں جی, hatred for none. اور دوسری طرف حیرت کی بات ہے کہ یہ مولوی چاہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ اپنی دکان چلا رہے ہوں, یا انہوں نے مطلب سوری میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں, لیکن آپ لوگ جو ہیں صحیح طور پہ یقین کیجئے, یہ پروگرام کے بعد آپ لوگوں پہ بھی یہ لگے گا کہ آپ قادیانی نہیں تو قادیانی نواز ہو. جی شیخ صاحب ادھر نا کل پرسوں ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تو ایک صاحب کا ذکر ہو رہا تھا. اب مولوی لفظ کا نا اس سے بعضوں کا لوگوں کو بڑی وہ ہونے لگ جاتی ہے خارش کہ یار یہ تو علماء کے خلاف نا, میرے چندہ جو علماء ہے نا, نہیں علماء حق, ہاں جی علماء حق, علماء تو ہو گئے نا علم والے, پھر اس میں علماء سو وہ ایک الگ کیٹیگری نکل جاتی ہے, اس کی بڑی زبردست مثال اللہ نے دی ہوئی ہے قرآن میں, ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. علماء حق کی بات ہم کبھی بھی نہیں کر رہے ناظرین, یہ ذہن میں رکھیں, علماء حق ہمیشہ ہر دور میں موجود رہے ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں, سچ کی بات کرتے ہیں, نیوٹرل بات کرتے ہیں,
اللہ کی کتاب کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, فرقے بازیاں نہیں کرتے, اپنی چھاپڑیاں دکانداریاں نہیں لگاتے. ان کی تو بات ہم کر ہی نہیں رہے, ان کو تو ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہے. جب مولوی لفظ استعمال کرتے ہیں نا, وہ آمینی کے لیے کرتے ہیں, یہ پرائمری پاس, اور اٹھ کے خود کو اپن مفتی کہہ کے دوسروں پہ کفر کے فتوے تھوپنا شروع کر دیتے ہیں. شرم و حیا نہیں آتی ان لوگوں کو. شیخ صاحب مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, یہ بھی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. اب عامر بھائی آج بیزی ہیں, ان کی کاش وہ ہوتے, وہ حوالہ فوری دے دیتے. ایک جنگ کے اندر, ایک جہاد پہ ایک شخص نے, یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی نے جب تلوار اس کے اوپر کس لی تو اس نے آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر جو ہے اس نے تھوک دیا, نعوذ باللہ. اب حضرت علی نے تلوار ہٹا لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا آپ نے مجھے, اے علی آپ نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ آپ نے کہا اگر میں اب تجھے مارتا تو اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو جاتا. شیخ صاحب اس قدر احتیاط, ہمارے دعوے ہیں ہم صحابہ کے پیچھے ہیں, ہمارے دعوے ہیں جی ہم اولیاء کے پیچھے ہیں, اور ہم حضرت علی کو, اب یہ ہم انورٹڈ کاماز میں, ہم حضرت علی کو اولیاء کا سردار مانتے ہیں جناب. وہ تو خیر یہ لمبا نکل جائے گا ٹاپک. مولا کائنات کہتے ہیں, مولا کائنات ایگزیکٹلی. اب دیکھیے, لیکن جب ان کی ذات کو, ان کے طریقہ کار کو فالو کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اس قدر بے حس بن جاتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کی خنث کو سب سے آگے رکھ لیتے ہیں, اور اس اینک سے دیکھ کے ہم فتوے لگانا شروع کرتے ہیں, اور بخشتے پھر ملک کے پرائم منسٹر کو بھی نہیں, بخشتے ہم آرمی چیف کو بھی نہیں, بخشتے ہم, ایک اور نام میرے ذہن میں آ گیا, یہ کافی جناب جگتوں وغیرہ کے حوالے سے مشہور ہیں, مولوی ناصر مدنی صاحب, یہ ان پہ بھی, یہ شیخ صاحب وہی جن کو ایک دفعہ وہ پیر نے کٹائی لگائی تھی, پہلے مٹن وغیرہ کھلایا اور پھر دھلائی کر دی. خیر وہ میں ان کو مولوی کہہ رہا ہوں, عالم نہیں کہہ رہا, کیونکہ وہ بس ایسے ہنستے کھیلتے رہتے, شوگر لگائی رکھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک تقریر کے اندر کہہ دیا کہ یار ہم تو محبت کی باتیں کرتے ہیں, اور یہ غالباً اس کٹائی کے بعد ہی انہوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا جی میری تو محفل میں کوئی قادیانی بھی بیٹھا ہو نا تو ہم تو ان کو بھی دعوت اسی طرح سے دیں گے کہ ہم مرزا صاحب کہیں گے, کیونکہ ان کے نزدیک وہ ایک ان کی اچھی شخصیت ہے, تو ہم برے لفظوں میں نہیں کہیں گے, ہم اچھے. اب اتنا کلپ کاٹا کلپ, حالانکہ دیکھیے شیخ صاحب اس کے پیچھے بظاہر نیت اچھی نظر آتی ہے یار, دعوت اگر دینی ہے تو اب ہم کیا گالیاں دیں گے, مرزے دی بہن دی, مرزے دی ماں دی, اور آ جاؤ جی ہماری طرف آ جاؤ, اسلام قبول, ایسے تو کوئی نہیں آئے گا. ہمیں کم از کم جو ہے ایک پارلیمانی زبان کی طرف اترنا پڑے گا, پھر ہی کوئی ہماری بات سنے گا. اس شخص نے یہ بات کی. اب جناب ہمارے یوٹیوبر حضرات بھی, میں کہتا ہوں جی کمال ہے, ویوز کے چکر میں کچھ بھی کر دیتے ہیں. اتنا کلپ کاٹا, اس پہ وہ دھڑن 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 والا میوزک لگایا اور وہ چڑھا دیا, لو جی پروف ہو گیا جی, ناصر مدنی بھی آخر قادیانیوں کا ایجنٹ نکل آیا. اچھا میں کہتا ہوں جی بالفرض مان دیا, وہ جی نکل آیا قادیانیوں کا ایجنٹ. میں کہتا ہوں پھر چور نو نہ پھڑو شیخ صاحب, چور دی ماں نو پھڑو. وہ لوگ جنہوں نے ان کو لاکھوں روپے ڈال کے ان کی جیب میں اپنے فنکشنز پہ بلوایا, محفلیں کروائیں, ان کی گڈی چڑھائی ساری, جو ان کو کوریج دیتے رہے, جن چینلز نے ان کو آج تک پروان چڑھایا, سارے سوئے ہوئے تھے. یعنی کہ اگر میں کہوں تو وہ سو کالڈ علماء, پھر انہوں نے اتنی بھی ذمہ داری نہیں نبھائی کہ اپنے سٹیجوں کے اوپر, اپنے ممبروں کے اوپر ایک قادیانی کو لا کے کھڑا کر دیا. پھر تو شیخ صاحب چور کو نہ پکڑے, چور کی ماں کو پکڑے. اگر آرمی چیف پہ یہ الزام لگاتے ہیں, کبھی یہ طارق جمیل پہ الزام لگاتے ہیں, کبھی کسی پہ لگاتے ہیں, تو پھر سب کو پکڑے, جو سٹیجوں پہ لے کے آتے ہیں ان کو پکڑے. کیا خیال ہے؟ لیکن بات فاروق آپ کی جو ہے, سوال آپ کا بالکل بجا ہے, لیکن مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بات چلتی کہیں سے ہے اور نکل کے کسی اور طرف جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے ایک لا قانونیت کا شکار ہے. مطلب پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے. وہ جس کے کہتے ہیں نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, مطلب جس کے پاس ڈنڈا ہے وہ سارا کچھ مطلب کر رہا ہے, اور اسے کچھ نہیں پتا کہ اس ڈنڈے کی زد میں کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا. جس قوم کا عالم یہ ہو, جب آپ نے تصویر کشی کی ہے کہ پاکستان کا سب سے طاقتور ترین انسان جو ہے, جسے ہم آرمی چیف کہتے ہیں, وہ شخص جب صفائیاں دینی شروع کر دے, پیچھے کیا رہ جائے گا؟ یہ بیچارہ مزدور جو کراچی کے اندر مار پیٹ کا شکار ہوا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اگر کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کے صرف آخری رسول کو مانتا ہوں, کوئی اور بھائی دیکھی نا,
جی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت، وہ ویڈیو میرے تک بھی پہنچی تھی، میں نے وہ دیکھی جب پہلے ویڈیو آئی نا، پہلے اس کا کچھ حصہ آیا تھا ہم تک پہنچا، آپ کے وہ ایڈمن نے لگایا پیج پہ بھی، آپ کے فیس بک پیج پہ میں نے وہاں بھی دیکھا. اچھا مجھے بھی لگا کہ یار جو اتنی مشتعل عوام ہے کچھ ہوا ہوگا، یہ کوئی قادیانی ہوگا. میں ابھی بھی یہ نہیں کنفرم کہتا اس کے بارے میں کون ہے کون نہیں ہے، وہ دل کی حالت اللہ جانتا ہے، اللہ پہ چھوڑ دیا. جب اس کی وہ میں نے دوسری ویڈیو دیکھی نا، اب وہ میرے خیال وہ شیخ صاحب وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس بندے کی. بڑی مزے کی بات ہے کہ چھپا گئے. میرے تک بھی جیسے یہ واقعہ ہوا نا تو وہ چیزیں آئی ہیں، تو وہ ایڈمن صاحب نے 1 منٹ نہیں لگایا، اس کو فوری طور پہ نا اوپر نیچے انہوں نے 2 پوسٹیں لگا دی. تو میں نے کہا کہ کیوں، کہنے لگا جی کہ وہ آ رہی ہیں ساری جماعت کی طرف سے یہ چیز آ رہی ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی آ گئی پھر بعد میں بات کہ نہیں یہ بندہ تھا ایسے، اس کا کچھ فلان چیز کا چکر تھا یہ وہ. اب وہ جماعت والے دھڑا دھڑ، ایون ان کے جو سپوکس پرسن ہے اس نے بھی اس چیز کی مذمت لگا دی. تو وہ چیز جو تھی ایک قسم کی کنفرمنگ حد تک وہ پہنچ گئی کہ یہ بندہ جو ہے احمدی ہوگا. لیکن اس کے بعد جو چیز آئی اور پھر وہ ویڈیو جس میں اس کا ہون سجے ہوئے وہ لیٹا ہوا وہ دے رہا ہے اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہے اپنا آپ، وہ سارا کچھ اس نے بالکل صورتحال پلٹ کے رکھ دی. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ واقعی قادیانی تھا تو قادیانی اب کیوں چھپا ہے، اور اگر مسلمانوں سے ایسا ہوئی ہے تو کیوں یہ مطلب لوگ نہیں مانتے کہ ہاں جی وہ قادیانی نہیں تھا. لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں قانون کا تو ہمیں دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آتا کہ اس ملک کے اندر کسی قسم کا. شیخ صاحب یہاں میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا. ہمارے یہاں اداروں میں پولیس بیچاری بڑی مظلوم ہے. میں آپ کو یہاں کا گراؤنڈ ریالٹی بتاتا ہوں، پھر میں ایک اور پوائنٹ پہ آتا ہوں. ہماری پولیس کے پاس شیخ صاحب ریسورسز اور اختیارات جو ہے نا وہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ کرنا بھی چاہیں تو کچھ نہیں کر سکتے. اور سسٹم اس طرح کا ہے کہ کوئی بندہ اس میں آپ 10-15 بندے ایماندار اٹھا دینا کہ آپ بڑی بڑی پوسٹوں پہ بٹھا دیں تو ان کو نیچے والے نہیں جینے دیتے، اور اگر نیچے والا کوئی ایماندار ہو تو ان کو اوپر والے نہیں جینے دیتے. اب اس ویڈیو میں پہلی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس وہاں پہ پہنچی ہے، انہوں نے یہ کیا ہے. میں یہاں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ میں ڈس ایگری کروں گا کہ ریاست نے تو شیخ صاحب اپنا کردار ادا کیا، پولیس پہنچی موقع پہ لوگوں کو روک. اب یہ پولیس کے کتنے بیچارے، وہ پورا تھانہ بھی اٹھ کے آ جاتا تو جتنی بھیڑ اکٹھی ہوئی تھی شیخ صاحب وہ کیا کرتے؟ اب اپنے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے، ان پہ گولیاں کھول دیتے، وہ نہیں کنٹرول ہوئے. اللہ